अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इशराक के बाद वो करवटें बदल बदल कर थक गए थे। बेचैनी क्यों थी, वजह जाने से कासर थी। घर पर भी सबसे बात कर चुके थे। सुबह सुबह फिर भी सुकून मैसर नहीं आया था। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। शाम में उसका रिसेप्शन था। उसके घर से कोई आने वाला नहीं था क्योंकि मनाल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसके पापा कल उसको लेने आने वाले थे। अहमद से भी बात कर ली थी मगर बेचैनी थी कि बढ़ते ही जा रहे थे। थक हार कर वो किचन में आ गए थे और सूजी के चीले बनाने की तैयारी करने लगे थे। सुबह सुबह उसे कुछ खाया नहीं जाता था मगर बेचैनी से बचने के लिए खुद को मसरूफ करना ज़रूरी समझा था। उसकी आदत थी वो काम करते करते हल्की आवाज़ में यासीन पढ़ती या फिर दरूद व इस्तगफार। अभी भी यासीन पढ़ रही थी जब नौफल अहमद खान किचन में दाखिल हुआ था। वह रोज़ाना इसी वक्त स्टूडियो जाता था। हयात इस वक्त अपने रूम में होती थी मगर उसको देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया था। आज 3 दिन बाद वो उसको देख रहा था। वो खामोशी से उसे सुन रहा था क्योंकि वह खुद अकेला समझकर बुलंद आवाज़ से पा रही थी जो कि नौफल अहमद के कानों को शायद ज़्यादा ही बली लग रहे थे, जो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाए बिना ना सुन पा रहा था। आवाज़ अच्छी है बीवी, सिंगिंग में ट्राई क्यों नहीं करती? आहरी छेला उतारते हुए उसके वापा चौंके थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बुलंद आवाज़ से कहती उसको इग्नोर करती अपने काम की तरफ मतवज्जो हो चुके थे और शायद ये इग्नोरेंस नौफल अहमद को पसंद आए थे जब ये उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। क्या मजाका है बीवी? फिर से इस्तफसार किया था। नाश्ता करेंगे? फिर से उसके सवाल को नजरअंदाज किया था। क्यों, आज भी ज़्यादा बना लिया या फिर सुबह सुबह डेट करनी है मेरे साथ? उसके मामले में वह नहायती बेअसूल साबित हो रहा था। जिस तरह उसकी बीवी से इग्नोर करती थी, अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का उसकी लिस्ट से निकल चुका था, मगर हयात के मामले में वो अजीब ही हो रहा था। आप डेट को ऐसे बोलते हैं जैसे जाने कितनी बुरी चीज़ है, हालांकि जो मतलब आपने बताया था वो कहीं से बुरा नहीं है। ऐसे तो मेरे मामा पापा रोज़ाना डेट करते हैं क्योंकि डिनर वो दोनों अपने रूम में करते हैं क्योंकि पापा को अकेडमी से आने में देर हो जाती है और हम सब खा लेते थे। ओह ग्रेट, चलो फिर हम भी डेट करते हैं क्योंकि तुमने अभी भी ज़्यादा नाश्ता बना लिया। उसके हाथ से छेले और चटनी की प्लेट लेता वो हाल में आ चुका था। वो अभी उसके पीछे चाय और पानी गिलास लेकर आए थे। सिंगिंग करोगी? वो उससे टॉपिक पर लाया था। नहीं। क्यों? आप खुद गुनाह का काम कर रहे हैं, काफ़ी है। तो उसको गुनाह की ऑफर करना गुनाह करने से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इतने बड़े हो गए मगर सही गलत नहीं पता आपको। आप एक काम करें, ये इंडस्ट्री छोड़ दे और कोई दूसरा काम करे जो गुनाह से पाक हो। जिस तरह आपने मुझे गुनाह की ऑफ़र की है ना, इसी तरह मैं आपको नेकी की ऑफ़र करती हूँ। इस वक्त उसे समझाती वो कहीं से भी बच्ची नहीं लग रहे थे। अंदाज कैसा साफ सुथरा था जिसमें ज़रा भी जिल्लत की आमेजिश नहीं थी। शायद इसलिए नौफत अहमद को बुरा नहीं लगा था। कुकिंग के साथ स्पीच भी अच्छी करती है बीवी। उसने छेले का बड़ा सा टुकड़ा चट्टी में डुबोकर खाते हुए उससे चढ़ाया था जो वाकई चढ़ गए थे और मुंह बनाकर खाना शुरू कर दिया था। बीवी, इम्प्रेस कर रही हो तुम नौफल अहमद खान को? दिल में आने का इरादा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या इरादा? फिर आज रिसेप्शन है, कल हनीमून के लिए चलें? चेहरा उसके चेहरे के करीब करके उसे फिर से पसंद कर गया था। हनीमून? ये कहाँ है? उसके बेतुके स्वभाव फिर से अपना कहका नहीं रोक पाया था। उसे हंसता हुआ देखकर वो नाराज से मुंह मोड़ गए थे। कौन कहता है कि अभी कुछ देर पहले यही लड़की नौफल अहमद खान को इतनी बड़ी बात समझा रही थी और अब बिल्कुल बचकाना अंदाज में उसके हंसने पर बुरा मान गए थे। बीवी, तुम कॉलेज गर्ल रह चुकी हो ना? किस कॉलेज में पढ़ाई की है जहाँ पर हनीमून का नहीं सुना किसी से? उसे हर पल हैरानी तो करती थी। वो ज़ाहिरी तौर पर बच्ची लगती थी मगर वो मेच्योर नहीं थी। फिर क्या वजह थी जो वो नाबालिग थी इस मामले में? नहीं रही मैं कोई गर्ल, बस मजाक नहीं उड़ाया करे मेरा। आपको पता है, आप बता दें कहाँ है ये हनीमून? उसके मुंह फाड़कर कहने पर बामुश्किल अपनी हंसी रोके थे। अच्छा, सीरियसली बताओ, स्टडी कैसी हुई है तुम्हारी? आपके वाकई सीरियस हुआ था। 10वीं उर्दू स्कूल में की, 12वीं गर्ल्स कॉलेज से और BSc प्राइवेट और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, मगर इसमें हनीमून कहाँ है? कहीं नहीं बताया। फिल्में नहीं देखती हो? एक और सवाल, मकसद उसे चढ़ाना था। तो बस सफरुल्ला, कैसी बातें करते हैं आप? फिल्म में गैर आदमी होती हैं और दादी कहती है कि नामहरम को देखना आंखों का जना है, सुनना कानों का और सोचना दिल और दिमाग का। और टीवी इंसान के पूरे जिस्म को जानी बना देता है। इसलिए दादी ने ना मुझे देखने दिया था कभी और ना ही अहमद भाई को। बचपन से ही उसके खिलाफ ऐसा जहर बढ़ा था हमारे दिलों में जिसका जहर अभी तक मौजूद है। और वो जो उसके किसी बचकाने जो आपकी उम्मीद कर रहा था बेतरह ना हुए, सिर्फ हैरान हुआ था, बल्कि नजरें जो उसके टिकी हुई थी वापस नहीं पलटी थी।
دل نہیں کیا کبھی دیکھنے کا؟ کرتا تھا نا. ایک بار ابرار انکل کے گھر احمد بھائی اور میں گئے تھے دیکھنے شکتیمان. بولے پن سے بتایا جیسے ابھی بھی افسوس ہو رہا. پھر وہ ابھی بھی ٹرانس میں تھا. پھر کیا؟ اللہ بھی ناراض ہوا اور دادی بھی. مما پاپا کو بتایا نہیں تھا ورنہ وہ بھی ناراض ہوتے. تمہیں کیسے پتا اللہ ناراض ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا جان رہا تھا اس میں. کیونکہ شکتیمان دیکھ کر ہم دونوں نے نماز اور قرآن نہیں پڑھا تھا اور دادی نے بتایا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے اور بس تب سے نہیں دیکھا. وہ ایسے بتا رہے تھے جیسے کلاس میں کوئی بچہ ٹیچر کے پوچھنے پر اپنی کارگزاری بتاتا ہے. اور نوفل احمد اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اگر نظر ہٹ گئی تو دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھ پائے گا. اتنی معصومیت. مگر تمہارا شوہر تو فلمی دنیا کا. آپ کیا سننا چاہ رہا تھا وہ یا پھر وہ اسے اپنے بارے میں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ جی زبردستی کے. اور ویسے بھی شادی آپ نے کی ہے میں نے نہیں. اس لیے اللہ آپ کو گناہ دے گا مجھے نہیں. کیونکہ اسے پتا ہے نا کہ مجھے یہ نہ انڈسٹری پسند ہے نہ اس کے لوگ. اللہ معافی. لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے مگر مجھے سچی نہیں اچھے لگتے. تو میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں. ہاں وہ میں نے سوچا ہی نہیں. آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آج صرف ارینجمنٹ ہے شادی کی گرینڈ پارٹی کے, پروڈیوسر کی, فلم کی اور ہماری ریسیپشن کی. اچھا تمہاری کوئی دوست نہیں ہے؟ نہیں بس احمد بھائی ہیں میرے دوست اور وہ کل آ رہے ہیں اور میں نے انہیں بتاؤں گی کہ آپ نے گن پوائنٹ پر کیسے نکاح کیا. پھر وہ آپ کو اچھا سبق سکھائیں گے. ریلی؟ جی ریلی. اسی کے انداز میں نقل اتارتی وہ بول رہی تھی کہ وہ اسے ڈرانے کے میں لمحہ نہیں لگائے گا مگر وہ خوش قسمت تھی جو نوفل احمد اس پر مہربان ہو رہا تھا. اس کے بچپنے کو انجوائے کر رہا تھا یا شاید جی رہا تھا. چلو دیکھتے ہیں صالح صاحب کو بھی. آج شام کو 5 بجے پارلر والی آئے گی گھر پر تمہیں ریڈی کرنے. پریشان نہیں کرنا اس کو. گھڑی دیکھتا وہ اٹھا تھا. میں خود تیار ہو جاؤں گی, کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں میک اپ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. اوکے ڈریس لیتا ہوں گا میں. تم ریسٹ کرو. پارٹی لیٹ نائٹ چلے گی مگر میں آپ کی پارٹی میں زیادہ دیر نہیں رہوں گے. اوکے. اسے پہلے گئی ہو کسی پارٹی میں؟ نہیں میں شادی میں بھی نہیں جاتی, پارٹیوں پہ بھی نہیں. پاپا کہتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے اس لیے عادت بالکل بھی نہیں ہے جانے کی. خاص جگہ پر دادی ماما پاپا چلے جاتے تھے, میں اور احمد بھائی گھر پر رہتے تھے. اور نوفل احمد کو سننے میں ایک لمحہ لگا تھا اس کی بیوی دینی علوم کا علم رکھتی ہے اور مقابل کو قائل کرنے کے فن سے بھی آگاہ ہے. جس طرح وہ اسے بحث کرتی تھی, غصے سے جواب دیتی تھی, لگتا نہیں تھا کہ وہ اندر سے دنیاوی معاملے میں اتنی انجان ہوگی. جس کو ڈیٹ اور ہنی مون کا مطلب نہیں پتا وہ اسے آج کی پارٹی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر کیا نوعیت ہوگی. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آج کے دور میں کون ایسا ہوتا ہے مگر وہ بول رہا تھا جس کی پرورش کرنے والے اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہوں ان کی اولادیں ایسی ہی معصوم ہوتی ہیں جنہیں ضرورت وقت ہی کچھ خاص علم دیا جاتا ہے وقت سے پہلے نہیں. اب آپ اس طرح دیکھنا بند کریں. مجھے سچ میں کریم پاؤڈر اور کاجل لگانا آتا ہے. دادی اور ماما منع کرتی تھی لگانے مگر میں کبھی کبھی لگا لیتی تھی ماما کو دے کر. تو آتا ہے مجھے میک اپ. اس کے مسئلہ سے ہوتے ہوئے گہری نظر اسے پھر سے پزل کر رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہوا اسے مسئلہ سے دیکھے جا رہا تھا اور کیا تلاش کر رہا تھا اس میں. کبھی بہت بڑی سی اور کبھی بالکل بچی. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں اس کے ساتھ اپنے وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنی عادت ترک کر رہا ہے. جو نوفل احمد خان مروت میں بھی نہیں مسکراتا تھا وہ بلا وجہ بے مطلب اپنی بیوی سے باتیں کر کر کہہ کر لگاتا ہے. اچھا وہاں آپ کی فیملی بھی آئے گی؟ اس کو دھیان بتانا چاہتا مگر جو آپ نہ پا کر اس کے سامنے سے برتن اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی جو کہ منہ ہونس بن گیا تھا. 2 قدم چلی تھی جب نوفل احمد خان بے احتیاطی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ چکا تھا اور وہ جو اس کی امید بھی نہیں کر سکتی تھی اس کے گود میں گری تھی. چہرہ اس کے چہرے سے رگڑتے ہوئے سینے میں ٹکا تھا. بے احتیاط گلے سے چیخ برآمد ہوئی تھی. یا اللہ کتنے بدتمیز ہیں آپ, ایسے کون گراتا ہے؟ آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹیبل کی طرح مجھ کو بھی پٹاتے. احمد بھائی کو یہ بھی بتاؤں گی. اس کی دھمکی پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی مکمل اس کے ہاتھ سامنے تھی اور اب اس کی قربت سے انتہائی نروس ہو گئے تھے. اسے اس سچویشن کا اندازہ نہیں تھا پھر بھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی. اور نوفل احمد اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی مزاحمت کو بے تاثر انداز میں دیکھ رہا تھا. اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھا. وہ اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا, اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی کو دیکھ رہا تھا مگر وہ کس جہاں میں تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا. ہوش تب آیا جب اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ الٹا گیا. گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ صوفے سے دوسری طرف جام کر کے اپنے روم کی طرف بھاگے تھے. آپ بہت ہی بدتمیز اور گندے انسان ہیں, بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. میں کل جا کر واپس نہیں آؤں گی اور پاپا سے آپ کی شکایت بھی کروں گی. دروازے پر رک کر اس نے سنائی تھی اور دار سے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہ نقص سا تیار پانی میں مکمل بھیگا ہوا ابھی تک ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے کسی کا پتھر کا کر دیا. کیا ہو رہا تھا اسے؟ یہ شادی کے بعد تیسری بحث تھی اس کی اور حیات سے
اور ہر بار خود سے اکساتا تھا کہ بے مطلب باتیں کر کے، اور پھر اسے بات نہ کرنے کا ارادہ کرتا، مگر تیسرے دن پھر سے ویسا ہی ہوتا، اور آج کی باتوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں رہا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا حیات کا خود سے دور جانا، اس لیے اسے قریب کر لیا تھا۔ ایسا بے احتیاط تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو حیات فون کی گھنٹی مسلسل بجتی تھی، مگر وہ ابھی بھی ویسے ہی بت بنا بیٹھا تھا۔ کیسی ہو نوفل احمد خان؟ آج کل بڑے سرخی میں ہو، لڑکیوں کا کرش بن گئے ہو۔ وہ ابھی بھی صبح میں حیات کے ساتھ گزرے لمحوں کے سیر سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار اس کا آفر، اس کی معصوم باتیں، دھمکیاں اس کے کان میں گونج رہے تھے، اور پہلی بار نوفل احمد نے خود کو ان لمحوں کے حوالے کر دیا تھا جب کوئی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سلیم، اس نے آنے والے کی باتوں کو اگنور کر کے اسپاٹ بوائے کو آواز دی تھی، جو اس کی ایک پکاپا فوراً حاضر ہوا تھا۔ جی سر، کیا یہاں رات کو کوئی دعوت تھی جس کی وجہ سے یہاں پر ہڈیاں موجود ہیں؟ اس کی عجیب باتوں پر نہ صرف سلیم حیران ہوا تھا بلکہ آنے والا بھی حیران تھا۔ نہیں سر، یہاں کوئی دعوت نہیں تھی۔ تو پھر ہڈیاں کہاں سے آئیں گی سر؟ تو پھر صبح صبح کتے یہاں کس کی بو سونگھنے آئے ہیں؟ دبی دبی ہنسی سے آنے والے سمجھ گیا تھا کہ نوفل احمد خان ابھی بھی ویسا یا ایک ہی بار میں مقابلے کو چت کرنے والا۔ آنے والے نے زبردستی کی ہنسی سے اپنی کھسیاہٹ چھپائی تھی۔ اس کا مطلب وہ کچھ سوچ کر آیا تھا، اس لیے ابھی تک وہیں پر بیٹھا تھا۔ یاور قریشی، یہاں یقیناً تمہاری خوراک موجود نہیں ہے، باہر تلاش کرو، شاید تمہارے قبیلے کے لوگوں کے پاس مل جائے۔ یہاں پر موجود اسپاٹ بوائے بھی ہیلتھ کانشیس ہے، جانوروں سے دور رہتے ہیں۔ ماننا پڑے گا نوفل احمد خان، رسی جل گئی پر تمہارے بل نہیں گئے۔ تم مان لو نوفل احمد خان، چاہے جتنی بلندی تک پہنچ جاؤ، رہو گے تو ایک ویشیا کے بیٹے ہی، اور تمہاری قسمت میں بھی تمہاری ماں جیسی لڑکیاں ہی لکھی ہیں۔ بھاگ گئی نا جس سے شادی کر رہے تھے۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر نوفل احمد خان خود پر اختیار کھو دیتا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ مانیہ جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے بغیر شادی کے رہ لو۔ اور کیا کہا تھا؟ میں ایک شریف لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، نوفل احمد خان جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں، وہ جس سے شادی کر رہا تھا نکاح کے وقت ہی بھاگے، اور آپ کی اس کی آواز بلند ہے۔ سب دم سادے سن رہے تھے، کسی کو بھی تو نوفل احمد کی زندگی کی خبر نہ تھی، اس لیے سب بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اور یہ نوفل احمد خان کے سب کی آڑی ہاتھ ہے۔ اگلے پل یاور قریشی کا گریبان نوفل احمد کے ہاتھوں میں تھا۔ تو اسے کہا تھا نا کہ اپنی ہاتھ میں رہنا، ورنہ میں زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گھرایا تھا۔ اس کی گھراہٹ سے یاور قریشی خوفزدہ ہوا تھا، مگر آج اس کو برباد کیے بغیر نہ جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ شاید تو تم بھی جانتے ہو نوفل احمد، جیسے تم حرام کی اولاد ہو ویسے ہی تمہاری زندگی میں لوگ آئیں گے۔ تمہاری گرل فرینڈ منال تمہیں پیسوں کے پیچھے تھی، تم سے کوئی مطلب نہیں تھا اسے، اسی لیے تو بھاگی اپنے دوسرے یار کے ساتھ جب اسے پتا چلا کہ تم حرامی ہو، ایک بد چلن آوارہ عورت کے بیٹے۔ اور اگلے ہی پل وہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا۔ نوفل احمد خان بری طرح سے اس پر برسا تھا۔ جب عتیق پاتے ہوئے آیا تھا، اپنے باس کو بڑی مشکل سے لوگوں کے ساتھ مل کر قابو کر پایا تھا، ورنہ اس بپرے شیر کو قابو کرنا اس اکیلے کے باس کی بات نہ تھی۔ یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی نوفل احمد خان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ یاور قریشی دھمکی دیتا ہوا جان بچا کر بھاگا تھا، اور کون نہیں جانتا تھا اس جنگ کی لپیٹ میں کون آئے گا۔ سوئی پر موجود تمام لوگ آپس میں منال کے بھاگنے اس کی ماں کے بارے میں گفتگو کرتے۔ عتیق جانتا تھا یاور قریشی گھر بڑھ کرے گا، مگر اتنی جلدی کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا، ورنہ اس کا سدے باپ کر چکا تھا۔ لیکن جب قسمت میں ہی کوئی تھپڑ مارنا چاہے تو پھر ساری عقلیں دری کی دری رہ جاتی ہیں، اور وہ حیران تھا منال سے شادی اس کے بھاگنے کی خبر اسے کیسے ہوئی ہے، کیونکہ اسی خبر کی وجہ سے یاور قریشی صرف 10 منٹ میں ہی اس کے اندر آگ لگا گیا تھا، اور اب اس آگ میں کس کو جلن تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوفل احمد خان وہاں کی اسپاٹ لائٹ اور کیمرے کے سٹینڈ جو کہ اس کے قریب تھے ٹکڑے کرتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سے وہ پنچنگ کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر یاور قریشی بھاگتا نہیں تو یقیناً اس کا قتل آج طے تھا۔ اس کے کردار کشیوانے الفاظ نوفل احمد کے ارد گرد دھماکے کر رہے تھے، اور آج 15 دن بعد اسے منال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دینے کی چاہت ہوئی تھی، اور پھر اسے جو یاد آیا تھا اس نے اس کے چہرے کو مزید پتھریلا کر دیا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اس کی گاڑی سڑک پر ایسے دوڑی تھی جیسے اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ بیوی بیوی، آج پہلی بار وہ اسے اتنے غصے میں پکارا تھا کہ پورے گھر میں آواز گونج رہی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی حیات کو دیکھ کر باقی کا لفظ منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو دیکھ کر حیات کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجی تھی۔ جی فرمائیں، دور سے بولنے کی کوشش کی تھی جب نوفل احمد خان نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا تھا۔ انداز جارحانہ تھا۔ آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی بات کر سکتے ہیں، کتنی زور سے پکڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ منال کیوں بھاگی تھی بیوی؟ لہجہ سادہ مگر سہا تھا۔ بھاگی نہیں تھی وہ، کتنی بار بولا ہے،
اس وقت کہاں ہے وہ کس کے ساتھ ہے بتاؤ؟ یا اللہ، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اگر جب یقین کرنا ہی نہیں ہے تو پوچھتے کیوں ہیں؟ اور ہاتھ چھوڑیں پلیز، درد ہونے لگا ان ہاتھوں میں۔ اور ہاں، آپ ہی اکیلی باہر گئی تھی، کس کے ساتھ نہیں؟ بتاؤ کہاں ہے تمہاری باغ کردار سو کارڈ بہن؟ آپ کے وہ پھر چلایا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، جو پتا تھا وہ بتا دیا۔ لہجہ آپ کے کمزور ہوا تھا۔ جھوٹ! اس کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی کوئی نازک جان کس قدر تکلیف میں ہے۔ 15 دن بعد آپ کو اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیوں جانا چاہتی ہیں آپ وہ کہاں ہیں؟ محبت سے تو شادی کر نہیں رہے تھے آپ ان سے، غرض تھی آپ کی کوئی شادی کرنے کی۔ اب وہ کسی بھی لڑکی سے پوری کرتی ہوتی، کار تو لی نا آپ نے، تو اب کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوڑے ان کا پیچھا جہاں بھی ہیں وہ۔ ہمت کر کے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے جو اس نے دوبارہ دبوچ لیے تھے، اسے شدت اتنی تھی کہ اس کی سسکی نکل گئے تھے۔ نہ بیوی نہ، نوفل احمد خان کو دھوکہ دینے والے سکون سے رہیں، یہ تو نوفل خان ہونے نہیں دے سکتا۔ نہ تم خود آرام سے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ سزا میں ترمیم کر دو۔ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو تمہارے بینک کو کس زمین نے نگلا کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ آپ نے شادی کرنی تھی نا، تو ہو گئی نا، تو اب کیوں آپ ہی کو ماننا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنے نکاح سے باز ہے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کتنی بولی ہو تم بیوی، مگر اپنی بہن کا پتہ چھپانے میں تمہیں سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ جھٹکے سے اسے قریب کیا تھا، اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی، آنکھوں میں بڑھتا ہوا خوف اور بہتے ہوئے آنسو، کامتا ہوا جسم بھی اس کے غصے میں کمی نہیں لا پایا تھا۔ غصے میں اس معصوم چہرے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے سے قاصر رہا تھا۔ کیسی سزا؟ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو پھر کیسی سزا؟ آپ کی بات وہ مارے خوف کے ہکلائے تھے۔ اوف بیوی، تمہارے الفاظ تو ابھی سے پیرالائز ہو گیا، جب سزا ملے گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ خوفناک لہجے نے اس کی رہی سے ہمت میں ختم کر دی تھی۔ اللہ کی قسم، آپ ہی نہیں بھاگی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 4 دن وہ ہسپتال میں رہی تھی بے ہوش۔ ایک ایس پی نے بچایا تھا انہیں، تو جب ہوش آیا تب گھر لے آئے۔ بڑا ایکسیڈنٹ تھا، ابھی تک چل پھر نہیں پا رہی ہیں وہ، اور آپ انہیں مارنے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے آپ سے اس لیے چھپایا تھا، ہم لوگ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے، 2 ہی بہنیں 2 ہی بھائی۔ آپ نے کہا تھا اب سیریل کلر ہیں، آپ ہی کو مار دیتے تو میں اکیلی بہن بچتی۔ بچوں کی طرح زوروں شور سے روتے ہوئے پوری بات بتائی۔ وہ نوفل احمد خان کے غصے کو کم کر گئے تھے، جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے سے باہر اتنا کچھ خراب کر آیا تھا، جو حیات کی غداری کی سزا دینے کے ارادے سے آیا تھا۔ اپنی بیوی کے پل پل بدلتے روپ سے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ تو تمہیں لگ رہا تھا کہ میں مناہل کو جان سے مار دوں گا؟ ہاں، زبان کے ساتھ گردن بھی زور سے ہلائی تھی۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے؟ ٹیبل بھی پٹخ دی تھی کھانے سمیت، جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رزق کی بے حرمتی کبیرہ گناہ ہے۔ اور صبح مجھے پٹکنے کا ارادہ تھا، وہ تو میں آپ کی ہی گود میں گر گئی، پھر روح میں بند ہو گئی، نہیں تو آپ مجھے بھی مار دیں۔ حیات صاحبہ، اس کے غصے میں کمی دے کر شکایت کرنا نہیں بولی تھی۔ واٹ؟ 15 دن سے یہاں اکیلی ہو میرے ساتھ، ایک بار بھی مارا تمہیں؟ صبح کی اس کی بے اختیاری کو وہ مانے کا نام دے رہے تھے۔ اتنی بڑی اور گہری باتیں کتنے والی ہیں، اس معاملے میں ایسی بیوقوفی کا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ میں نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، دادی نے کہا تھا آپ کو کچھ بھی نہیں بولا ورنہ آپ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے میں سیو ہوں۔ گریٹ بیوی، تم نے واقعی ایک عظیم گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو عورتوں کی تکہ بوٹی کر کے کتوں کو کھلاتا ہوں۔ حیات کے اپنے بارے میں خیال جان کر اسے تپ ہی تو چڑھ گئے تھے، اور وہ جو پہلے سے ہی پریشان تھی، نوفل احمد کی پیش گوئی نے اسے بے طرح رو دیتے، اور یہ رونا اس کے خوف سے تھا یا پھر کچھ اور وجہ تھی، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ بس اسے موقع ملا تھا دل کا غبار نکالنے کا، اور نوفل احمد خان جو اتنے غصے میں تھا، اس کا رونا دیکھا کون سا غصہ، کہاں کا غصہ۔ بیوی سٹاپ اٹ، نہیں مارا میں تمہیں، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا میں، سمجھی؟ اسے بازوں کی پکڑ میں نرمی آتی، اسے افسوس ہوا تھا، ایک تو اتنے پتلے نازک سے ہاتھ، اوپر سے پکڑ اتنی سخت، اور یہ نوفل احمد خان کی دوسری بے اختیاری تھی، جن ہاتھوں کو سختی سے پکڑا تھا اب انہیں نرمی سے سلا رہا تھا جیسے مرہم لگا رہا۔ وہ جانتا تھا اس کے نازک ہاتھوں پر اس کے سختی کے نشان پڑ گئے ہوں گے، شدت ان ہاتھوں کو دیکھنے کے خواہش جاگے تھے۔ سچ میں نہیں مانیں گے نا؟ رونا ایک دم بند ہوا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے رکے ہوئے آنسو، امید و یاس بھرا ہوا لہجہ۔ نوفل احمد خان کے دل میں ہلچل مچا گیا تھا، اس کے پوچھنے پر گردن نفی میں ہلائے تھے، اور پہلے دن سے ہی ایسا ہو رہا تھا کہ وہ چاہ قابض پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتی کہ وہ بے خود ہو کر اس کو الجھاتا چلا جاتا۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، 15 دنوں میں ایک بار بھی اس کو منائل بھولے بٹکے سے یاد نہیں آتی، اور آج جو ہوا تھا وہ یابر قریشی کا کیا درا تھا، اور اب تو بھول چکا تھا کہ وہ یہاں مناہل کے بارے میں جانے آیا تھا، مگر اس میں الجھ کر پھر سے بھول گیا تھا۔ تو کیا نوفل احمد خان بدل رہا تھا، بغیر کسی محنت، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ خاص ہوئے؟
ہاں 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 یاور قریشی، تم توڑنے گئے تھے نوفل احمد خان کو اور ٹوٹ کر آ رہی ہو خود۔ اتنا مت ہنسو مانیہ چودھری، زمین کی دھول تو وہ تمہیں بھی اچھی ہاتھ سے چٹکا چکا ہے۔ یاور قریشی نوفل سے مار کھا کر اپنے گھر کی بجائے مانیہ چودھری کے گھر آیا تھا، جو اس کو دیکھ کر اس پر نہ صرف ہنس رہی تھی بلکہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب یاور قریشی نے بھی اسے پچھلا کوئی حوالہ دیا تھا جو واقعی مانیہ چودھری کو خاموش کر گیا تھا۔ نتاشا بتا رہی تھی کہ آج نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے۔ یاور قریشی کی مرہم پٹی کرتے ہوئے مانیہ چودھری نے اسے بتایا تھا، جو آج میں اس کو بول کر آیا نا، اسے وہ پارٹی میں تو کیا اگلے ایک ہفتے تک بھی سیٹ کا رخ نہیں کرے گا۔ تو پھر تم نوفل احمد خان کو نہیں جانتے، وہ لوگوں کی رکاوٹوں کو پیروں تلے رونتا ہوا اپنا کام کرتا ہے، سمجھے؟ اور جس کام کا کہہ دینا، پھر چاہے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، نوفل احمد خان وہ کام کر کے رہتا ہے۔ ایسی بہرحال مثالیں تم دیکھ چکی ہو، پھر بھی اس سے ہلکا لے رہی ہو۔ مانیہ چودھری نے جیسے اس کے عقل پر ماتم کیا تھا۔ مانیہ ڈیئر، تو پھر منال کے غائب ہونے کے بعد اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ شادی کرنے گیا تھا، کار کے آیا کیوں نہیں؟ اور کیا پتا کر چکا ہو اور کسی کو نہ بتا رکھا ہو۔ بقول تمہارے، وہ جو کرنے چاہتا ہے نا، کر کے آتا ہے۔ میں اس کی شادی کسی سے ہونے نہیں دوں گی، وہ صرف مانیہ چودھری کا ہے، اور جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی اس کا حال بھی کچھ سوچ کر مخاطب اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جس کا مطلب یاور قریشی بخوبی سمجھا تھا۔ کسی بھی طرح شام تک خود کو فٹ کرو۔ نوفل احمد خان، ہم دونوں کو آج کی پارٹی میں آنا الاؤ نہیں کیا۔ میں نے نتاشا کے ذریعے ایک کپل انٹری پاس لیا ہے، تو تھوڑا سا گائز ہو کر جانا پڑے گا۔ جتنا بڑے بجٹ کی فلم ہے نا، اس سے بڑا اس کا سرپرائز ہے، اور مانیہ چودھری مس کر دے ہو ہی نہیں سکتا۔ کمینی تو بڑی والی ہو، تم اپنی ماں سے بھی 10 قدم آگے۔ یاور قریشی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو باپ بھی کمینہ اور ماں بھی، اور تم ان دونوں کا مکسچر، یعنی مہا کمینے۔ اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر آج نوفل احمد خان کا سرپرائز اس کی واقعی کوئی بیوی ہوئی تو؟ یاور قریشی کہنے پر مانیہ چودھری نے استحال سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جسے اس کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ بہت ہی بڑی کوئی کمینی چیز ہو یار، مذاق کر رہا تھا۔ اگلی بار یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گی، ایسے بدترین الفاظ منہ سے نکالے تو۔ اول تو جو تم نے کیا ہے وہ سچ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو نوفل احمد خان کو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کی بیوی نوفل احمد خان کے لائق نہیں رہے گی۔ نوفل صرف مانیہ کا اور مانیہ کے پاس ہی آنا ہے، اور اس نتاشا کا بھی سبق سکھانا ہے جس نے میرے نوفل کو سوچنے کا گناہ کیا۔ یاور قریشی کو اندازہ تھا کہ مانیہ چودھری سائیکو کیس ہے۔ دونوں شام میں پارٹی میں جانے کی پلاننگ کرنے لگے تھے، کون جانے یہ پارٹی کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ گرے پین پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اسی کلر کا کیپ پہنے، وہ چیپا ہمیشہ کی طرح رومال باندھے، وہ بمبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا، اور پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرم جوشی سے بڑھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم مگر تم سے زیادہ اچھا، کم ایروگریٹ، کم روڈ، کم غصے والا۔ مقابلے کے شوخ لہجے پر وہ بے ساتھ مسکرایا تھا۔ رائٹ، تم نوفل احمد خان سے زیادہ اچھے ہو، آئی ایگریڈ۔ کیا تم یہاں بھی ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈکے چہرے کی طرف تھا۔ یو نو ویری ویل۔ تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے آئے ہیں؟ کھائیں گے نا بے صبر انسان، اگر تم اپنی بےحودگی سے باز رہو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا، جو ایس پی ہر بار کی طرح کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا میں۔ آپ بتاؤ کیا رپورٹ رہی ہے؟ تمہارا شک صحیح تھا نوفل، نتاشا اور مانیہ دونوں تمہارے لالچ میں برائیوں کی حدیں پار کر دیا۔ اب تم بتاؤ، دونوں میں کس کو شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ وہ پھر شو ہوا تھا۔ معاملہ چاہے جتنا بھی سیریس ہو، مگر ایس پی الہان سبانی اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کال ہی لیتے ہیں، مگر الہان ہی کیا جو کسی کے تن سے باز آ جائے۔ ہی اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو نا؟ آج کلپنا میں۔ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی تو سرپرائز ہے نا۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرا تھا، جس کی آنکھوں میں ایک ہماری بخش رہا تھا جو الہان کی زرق نگاہوں سے منفی نہ رہ سکا تھا۔ تو یہ بات ہے؟ ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ بتاؤ جلدی کون ہے؟ وہ بضد ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسانی ہے، اگر اسے نہیں بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کالے وہ جان ہی پاتا تھا۔ کہا تو ہے شام میں سب پتہ چل جائے گا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ 2 کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھا، تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پہ ہی ہوگا، اس کے بعد اس کا بھی لیسن پڑھنا ہے۔ یاور اور مانیہ صبح کی تمام باتیں سے بتا چکا تھا، اتنی دلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، ایس پی نوفل
ایس پی نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کا فرض خراب ہو جائے گا۔ وہ مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہے کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے ہوئے سن چکے تھے۔ تو تم ڈر رہے ہو یاور قریشی سے؟ ڈرتا میں اس کے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ کتوں کو شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ صبح سے جتنا ہو چکا ہے نا، انف ہے۔ اوکے باس ڈن۔ تمہارے ان پالتو کتوں کی آج نو انٹری۔ اور کتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہتے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا